बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज का दिन वैसे ही बहुत अच्छा है, जुम्मा का दिन है और जुम्मे की भी तमाम फजीलतें और बरकतें तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हों। जुम्मे के दिन हमारे साथ जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब स्टूडियो में मौजूद होते हैं, जो कि एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर होने के साथ साथ सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। आप एक बड़े माशाल्लाह पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर तो हैं ही हैं, उनके साथ साथ जो है एक सोशल वर्कर भी हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से आपसे बात रहती है, मगर ख़ुसूसी तौर पे हम हज़रत से बात करते हैं इस्तिखारा के हवाले से, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से। मेरे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे नीली पट्टी में आपको नंबर नज़र आएगा, उस पर रब्ता कीजिए। हमारी टीम के मेंबर्स जो हैं वो आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। कुछ कॉल्स हमें प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आ गई हैं, ये भी हम अभी शामिल करेंगे। और अभी जब तक हम बात कर रहे हैं इस बीच में भी आप कॉल करके अपने सवालात लिखवा सकते हैं और ब्रेक में भी आप अपने सवालात लिखवा सकते हैं। कल हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की दरामदात के हवाले से कि दरामदात पे 80% 80 दरामदात चीज़ों पे नहीं, 800 चीज़ों के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। आपकी, मुझे याद है, वज़ीर ख़ज़ाना से कुछ अर्सा पहले ये हुकूमत बदलने के बाद से पहले मुलाकात हुई थी और आपने उस वक्त भी दरामदात रोकने के हवाले से बड़ा एक वाज़े उनके साथ एक डिस्कशन जो है ना आपकी हुई थी। तो इस सारे सिनेरियो में आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाकिस्तानी जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो कभी नहीं चाहेगा मेरा मुल्क जो है वो कर्ज़ में डूब जाए। बिल्कुल सही है। और कभी नहीं चाहेगा कि इतने तंग हालात में पाकिस्तानी लोग जो है वो कुत्ते और बिल्लों की ग़िज़ा, यहाँ तक कि जहाँ बिल्लियाँ पोटी करती हैं उस पोटी का जो है कि मट्टी जो है बाहर से इंपोर्ट करें। तो वज़ीर ख़ज़ाना से मेरी जब मुलाकात हुई तो ये तो मेरी तहरीक कब से है, आज से नहीं है। मैंने कहा यार आप इंपोर्ट के ऊपर कदगल लगाएं, गाड़ियाँ बैन कर दें, मोबाइल, ये चीज़ें। तो खैर वो उन्होंने मेरी बात सुन ली। ज़ाहिर है वो भी एक इनके इख्तियारात की लिमिट होती है, लेकिन मैं मिफ्ता इस्माइल साहब का मशकूर व ममनून हूँ, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल साहब ही की वजह से ये सब कुछ आगे बात बड़ी होगी ना। आज अगर वज़ीर इत्तलात जो है वो मरियम औरंगज़ेब ने जो अनाउंस किया है तो वो तो एक इतला देने वाली खातून है ना, मेन तो वज़ीर ख़ज़ाना ही है। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये इक़दाम सिर्फ़ इस हुकूमत में रहे, ये हमेशा के लिए रहे। ठीक है। और 80 नहीं 800 अशिया की पाबंदी लगाई जाए। हमने दुनिया के मुल्कों का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन सबको पता है कि उन मुल्कों ने अपने मुल्क में इम्पोर्ट पर कदगन लगाई, तो आज वो मुल्क हमसे कई गुना आगे निकल गए। और साफ़ सुथरी बात है कि अगर मोबाइल पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को जॉब मिल जाएगी। क्योंकि एक घर में अगर 7 अफराद है तो 14 मोबाइल है। ये हाल हमारे मुल्क का है। तो ऐसे मुल्क में जहाँ इतना मोबाइल इस्तेमाल होता है, मोबाइल के साथ उसकी मज़ीद चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं, तो और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैंने उनको कहा बड़ी गाड़ियाँ यहाँ बना लेना। तो बहरहाल मैं इस हुकूमत का दिल की गहराई के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस क़यामत खेज़ हालात में जब हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारे सामने श्रीलंका डूब गया, अब हमारे सामने श्रीलंका के बदहाल हालात नज़र आ रहे हैं, तो इस हुकूमत ने फ़ैसला किया है। मैं उसको सलाम करता हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो इस पर तनकीद करे उससे कहूँगा कि तनकीद न करें, हमारे मुल्क को बेरोज़गारी से निकालने के लिए और हमारे मुल्क की करेंसी को ऊंचा करने के लिए ये एक बेहतरीन ज़रिया है जिसको हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक और छोटी सी बात, दुनिया भर में जिन्होंने दरामदात पे पाबंदी लगाई है अपने ममालिक में, उन्होंने ख़ुद से उन चीज़ों को पैदा करने के हवाले से सनत पहले लगाई और फिर पाबंदी लगाई। हमारे यहाँ चीज़ों को, बाहर से आने वाली चीज़ों को तो रोक दिया गया है, तो जो पाकिस्तान में हम लोग खुद काम कर सकते हैं। देखो एक बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है
جن چیزوں کو روکا گیا ہے اس میں تقریباً ہو سکتا ہے 98% چیزیں بن رہی وہ ہیں. ہیں ٹھیک ہے ہاں اگر 1-2% ہے تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. اس وقت جنہوں نے کل لسٹ دی ہے مریم صاحبہ نے, اس میں ساری لسٹ میں ساری چیزیں بنا رہے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. اگر 1-2 پیس چیز ہے تو اس کو ہم برداشت کر لیں گے, اور وہ 1-2 چیز ایسی نہیں جس کی وجہ سے ہم مر جائیں. وہ آکسیجن نہیں ہے. ہاں کینسر کا جو انجیکشن آ رہا ہے لاکھ روپے کے آس پاس, کیونکہ ہم تو بڑی مشکل میں ہے, اس پہ لگانا پڑتا ہے ہم کو, تو ہم نے اس پر بات کی ہے ریسرچ سورسوں کہ آپ یہ انجیکشن پاکستان میں بنائیں. بعض چیز ایسی ہیں جس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے, تو وہ تو ہم مجبور ہیں. لیکن ہمارے یہاں 98% چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں بن رہی ہیں. ہمیں ہرگز اس سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے, اور باقاعدہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے کروڑ جابس آ جائیں گی, کروڑ جابس آ جائیں گی انشاءاللہ. بالکل ایسا. آپ دوستوں کے سوالات کی طرف آتے ہیں, اور سب سے پہلے ہمیں لاہور سے سوال آیا ثنا صاحبہ کا. انہوں نے کہا کہ ان کے والدین ہر وقت بیمار رہتے ہیں, ان کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے, اور ان کے جتنے بہن بھائی ہیں ان کے رشتوں کے حوالے سے بھی مسائل ہیں. رشتہ آتا بھی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا ہمارے والدین کی اور رشتوں کے جو مسائل ہیں ان کے پیچھے کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ کل جو سوالات کے جوابات لوگوں نے فیس بک پہ سنے ہوں گے, اور ہر ایک شخص فیس بک سے آشنا نہیں ہے. ایک خاتون نے سوال کیا تو بڑا اہم تھا. انہوں نے ہم سے 3 ماہ پہلے پوچھا تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ لاپتہ ہے, ٹرکی گیا ہے. جی الحمدللہ وہ اب جو ہے انہوں نے وظیفہ پڑھا یا خالقوں کا, بچے کیا اطلاع مل گئی کہ وہ ہے تو ٹرکی میں مگر جیل میں. اب انہوں نے کہا کہ میں نے سیلانی میں اس کے قوائف بھجوائے. بہن میرے پاس وہ قوائف نہیں پہنچے ابھی تک. آپ نے کیسے بھجوائے؟ اگر نہیں بھجوائے دوبارہ بھجوائے ہیں تو اگر عام پوسٹ سے بھجوائے تو بھی, ورنہ ٹی سی سے بھجوا دیں, کیونکہ یہ کام ہمارا بڑا آسان ہے. دنیا میں کوئی بھی قید میں ہوگا انشاءاللہ تعالی سیلانی اس کو لانے کی کوشش کرے گا. ہمارے ساتھ انصار بنی صاحب کا کولیبریشن ہے. ہم یہ کام انصار بنی کے ذریعے کرواتے ہیں اور وہ ہمارا پورا ساتھ دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے کام کیا ہے. آپ کی کوئی مدد کرے نہ کرے انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اللہ مدد کرے گا, اور سیلانی آپ کی مدد کرے گا, اور ہمارے ساتھ انصار بنی صاحب کا پورا تعاون ہے. بالکل صحیح. یہ ناہید صاحبہ نے ہمیں جہلم سے کال کی تھی, ان کا یہ سوال تھا. میں آپ دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی کل ہمارے دوستوں نے کال کی تھی پروگرام میں اور جن کے سوالات لیے گئے تھے, وہ تازہ ترین خبریں دکھانے کی وجہ سے ہمارے پروگرام کا وقت چلا گیا اور ہم آپ کو وہ لائیو نہیں دکھا سکے. یوٹیوب پہ اور ہمارے فیس بک پیج پہ وہ ایپیسوڈز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو گئی تھیں. اس میں آپ دوستوں کے سوالات کے جوابات موجود ہیں. ہمارے جو پتہ ہے فیس بک کا وہ ہے www.facebook.com/newscafe, اور اس پہ جائیں گے تو کل کا جو ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوا ہے اس میں آپ کے سوالات کے جوابات ہیں. اچھا, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر یہ چاہیں نا تو مجھے سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی کے پتے پہ خط لکھے تو میں ان کے نام سے تعویذات بھجوا دوں گا انشاءاللہ. بلکہ یہ کہ جو ہم نے ماہ شوال المکرم کا وظیفہ دیا نا, یہ وظیفہ ان کے لیے کافی ہے. اچھا, اگر یہ سارے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ان کے جتنے غم بیان کے سب پورے ہو جائیں گے. وظیفہ شوال مکرم کا اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, مجھے امید ہے. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ 100 مرتبہ نماز کے بعد پڑھنا ہے. آج ہم 18 تاریخ پہ موجود ہیں, ابھی 12 دن اور باقی ہیں. 6 روزے پورے شوال میں پورے کرنے ہیں, اور 5 تسبیح پڑھنی روزانہ درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج جمعے کا دن ہے. حدیث پاک میں کہ جمعہ المبارک کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوسرا سوال جو ہے ہمیں آیا رفت صاحبہ کا لاہور سے. انہوں نے کہا کہ ان کی شادی شدہ زندگی میں بہت عرصے سے مشکلات ہیں, اور مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہے ان کی. یہ بالکل خوش نہیں ہے اپنی شادی شدہ زندگی سے. ان کے شوہر ان کو اور ان کے بچوں کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں. استخارہ کر کے بتائیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کوئی کروا تو نہیں رہا ہے کیا؟ دیکھیں, کسی نے کروایا تو نہیں ہے, مگر ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نوٹ کر لیں. دیکھیں, گھروں میں مسائل ہوتے ہیں. بعض لوگ تھوڑے سے مسائل پر بہت گھبرا جاتے ہیں, اور رب کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. جو میری بہن شادی شدہ ہے, جو میرا بھائی شادی شدہ ہے, وہ یہ سوچے کہ جو کوار ہیں وہ تو مجھ سے کم ہے. ہمارے پیارے کا فرماتے ہیں جس کی بیوی نہیں وہ مسکین ہے, وہ مسکین ہے. جس کا شوہر نہیں وہ مسکین ہے, وہ مسکین ہے. اتنا فرمایا. تو میری بہن صبر کریں,
اور اپنی زندگی میں اتنی پریشانی کو جو محسوس کر رہی ہیں اس کو محسوس نہ کریں. بہرحال آج جمعے کا دن ہے, خاص دعا قبول ہوتی ہے, لازمی قبول ہوتی ہے, لازمی. اور وہ دعا کا وقت ہوتا ہے عصر سے مغرب. بہن آپ عصر سے لے کر مغرب تک کوئی کام نہ کریں. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کر کے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحیم, یہ پڑھتے رہیں. جب دیکھیں کہ اب غروب آفتاب ہونے والا ہے, 5-10 باقی ہیں, تو پھر روئیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں, کہ کون میں ایسا گناہ گار نہیں, ہر آدمی گناہ گار ہے. میں گناہ گار ہوں, میرے گناہ معاف کر, میں توبہ کرتی ہوں اور تجھ سے دعا کرتی ہوں میرا گھر جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا کر دے. انشاءاللہ تیرے میری بہن سب کچھ اچھا ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا کہ تھوڑی بات پر گھر توڑ دینا یا گھر چھوڑ دینا کہیں مرد کا قصور ہے, کہیں عورت کا قصور ہے, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ برداشت کیا جائے. اللہ برداشت. بالکل صحیح. اچھا آپ کا ایک اور وظیفہ, بڑا مؤثر وظیفہ فیملی کے لیے آپ بتایا کرتے ہیں, یا ودودو والا. جی وہ جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے. آج جمعے کے دن, اچھا شکریہ یاد کر رہے. وہ ہے جمعے کے دن, جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ اپنے چینی کے اور نمک کے ڈبوں میں جہاں آپ کو رفتہ چین نکال کے استعمال کریں وہاں جا کے دم کر دیں. اب جو بھی اس کھانے کو کھائے گا نا اس کا دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور دوستو آپ کے سوالات جو ہیں وہ میرے پاس بھی موجود بھی ہیں, اور بہت سارے سوالات جو ہیں ہماری ٹیم تک پہنچ بھی چکے ہیں, مگر ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور انہی سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں آج آپ دوستوں کے سوالات کے ہم جوابات دے رہے ہیں. استخارہ اور روحانی اور شرعی رہنمائی کی روشنی میں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور وقفے سے پہلے ہم نے کچھ سوالات پروگرام میں شامل کیے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جیسے عظمیٰ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بھائی ہیں ارسلان جن کی 30-31 سال عمر ہو گئی ہے, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. ایک تو اس وجہ سے پریشان ہے سارے گھر والے, دوسرا ان صاحب کا رویہ گھر والوں کے ساتھ کافی سخت ہے, تو اس پہ بھی تھوڑی رہنمائی کیجیے, استخارہ کیجیے. شادی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے, اور رویے کے لیے تو ابھی ہم نے جو وظیفہ بتایا تھا یا ودودو والا وظیفہ, جمعے کے دن ہر ایک گھر کا حال یہی ہے فہیم, ہر گھر کا حال یہی ہے, جھگڑے جھگڑے جھگڑے. اور یہ روایتوں میں آتا ہے جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں سے رزق چلا جاتا ہے. تنگی ہر گھر میں آ گئی, مہنگائی کی وجہ سے بھی آ گئی, بیرون کی وجہ سے بھی آ گئی. تو بہن یہ تو یا ودودو والا وظیفہ جب بھی میں نے بتایا تھا وقفے سے پہلے وہ بھی عمل کریں. بقیہ یا غفور ہو یا رحیم ہو 313 مرتبہ بھائی بھی پڑھے, آپ پڑھے, فجر کے بعد عشاء کے بعد. اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے. ایسی کئی مدد ہو جائے گی, اس کی شادی اچھی جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ, رکاوٹ کوئی نہیں. اچھا ویسے آپ نے بات صحیح کی ہے, یہ نوک جھوک ہونا, لڑائی جھگڑے ہونا, یہ تو صرف ہمارا آج کا مسئلہ ہے یا ہمیشہ سے ہی گھروں میں اس طرح ہوتا رہا؟ ہمیشہ نہیں, ہمیشہ سے نہیں رہا, یہ آج کا مسئلہ. دیکھو میں 1962 میں پیدا ہوا ہوں ماشاءاللہ, تو میں نے تو ماضی اپنا گھر میں کبھی ایسا نہیں دیکھا, نہ اپنا دیکھا نہ کہیں دیکھا. یہ ہم 10-20-30 سال سے ہو گئے. اچھا 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 اچھا. آپ نہیں دیکھا ہے؟ نہیں, میں نے بھی نہیں دیکھا, بٹ یس آج کل شکایات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں, طلاق تک بات فوراً پہنچ جاتی ہے. آج کل اجتماعی طور پر ہمارا حال یہ ہے پاکستانیوں کا کہ ہر گھر میں نوک جوک ہے, کیونکہ برداشت بالکل کم ہو گئی ہے. اور راستے میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے, دیکھو کتنے لڑائی ہو جاتی ہے. جی ہاں, معمولی بات. ہاں یہ چیز بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا کراچی سے ہمیں رضوانہ صاحبہ نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے گھر سے ہر چیز غائب ہو جاتی ہے. انہوں نے غالباً پہلے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا پروگرام میں سوال شامل کیا, اور ابھی آج کا جو سوال ہے ان کا وہ یہ, انہوں نے کہا کہ میں ابھی ناشتہ لے کے آئی ہوں, وہ ٹیبل پہ رکھا ہے, ٹیبل سے غائب ہو گیا. دیکھیں مسئلہ ہے اثرات کے نا, اور اس میں بعض اوقات جنات چیزیں حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جنات بھی چوری کرتے ہیں, اور بعض اوقات کیا ہے تنگ کرتے ہیں, یہاں سے اٹھائی کہیں اور رکھ دی. تو بہن آپ تو ہمارے شہر کی رہنے والی ہیں, یقین آپ کے گھر میں مرد بھی ہوں گے, اور خدا نخواستہ مرد نہیں ہے, بعض اوقات ملک سے باہر ہوتے ہیں, تو پھر آپ ہی آ جائیے. ہم آپ کو انشاءاللہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہمارے آقا نے تعویذ عطا فرمایا تھا وہی تعویذ ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ کے گھر کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے, فکر نہیں کریں. بقیہ یہ کہ دیکھیں آپ فجر کے بعد, عصر کے بعد اور رات کو سوتے وقت
3 کل سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ جادو جنات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور یہ آپ نے کہا کہ جنات جو ہیں یہ غائب کر لیتے پیارے ہیں، آقا کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیوں تنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب بہت بعض اوقات تو جنات خود ہی تنگ کرے تو بعض اوقات جنات کو لگایا جاتا پیچھے لگایا جاتا پھر ہے۔ چوریاں بھی کرواتے ہیں، لڑواتے بھی ہیں، مرواتے بھی ہیں۔ تو بندہ جب دیکھیں نا، ایک آدمی کو پتا ہے کہ مجھ پر جو ہے قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے تو سیکورٹی گارڈ رکھتا ہے نا، تو ہماری سیکورٹی گارڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، قرآن کی تلاوت، سورہ بقرہ ہے، سورہ فلق، یہ سیکورٹی گارڈ ہے۔ ہاں، یہ حفاظت ہے ہماری، صحیح ہے۔ اچھا، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی پاکی ناپاکی کی وجہ سے بھی وہ تنگ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، طہارت تو نصف ایمان ہے۔ انسان جتنا بھی مطلب بے طہارت ہوگا اتنا اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ خالی جنات کا ہی نہیں، ہر جہت کا، روزی کا نقصان، ہر چیز نقصان۔ تو طہارت تو نصف ایمان ہے، تو اس لیے پاکی ناپاکی کا تو لحاظ رکھنا ہی چاہیے۔ صحیح۔ آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ آمنہ صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں۔ آمنہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں اور ان کی شکایت یہ ہے کہ ان کے شوہر کا رویہ بدل گیا۔ یہ تو ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں تو کرے۔ بڑی عام سی بات لگی مجھے کہ یہ آمنہ بہن بیٹا، آپ ایسا کے نہ ساتھ کریں۔ نہیں ہوا، یہ تقریباً سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ گھر میں بہت ساری بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہماری بچیاں جو ہے نا بڑا اچھا اچھا گمان لے کے جاتی ہیں اپنے سسرال، سمجھے، شوہر سے بھی اچھا گمان ہوتا ہے۔ ہاں، اچھا، وہاں تھوڑا سا بھی نوک جھوک ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، آپ ہمت رکھیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، بہرحال یہ مسئلے آپ کے پاس ہوں گے، کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن ہم بہت زیادہ حساس ہو گئے۔ بہرحال بہن بیٹا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا مسئلہ۔ اگر آپ کہتے ہیں ہمارے گھر کے مسئلے بھی ہیں تو اس کے لیے بھی، اور اس کے لیے بھی ایک تو وظیفہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ورد کریں۔ باقی کراچی سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے بھائی کو یا والد کو بھیج دیں، میں آپ کو بھی کے لیے بھی دوں گا، گھر کے لیے بھی دوں گا کچھ چیزیں، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہمارے پاس سوالات جو ہیں وہ زیادہ رہ گئے ہیں اور وقت جو ہے کم ہو گیا، تو ذرا تیزی سے ہمیں بتانا پڑے گا۔ شبانہ صاحبہ حیدرآباد سے، ان کے شوہر جو ہیں وہ گالیاں بہت دیتے ہیں اور اس وجہ سے پریشان ہیں یہ۔ یا قدوسو یا قدوسو یا قدوس 319 مرتبہ پڑھ کر صبح ناشتہ جب تیار کر رہی ہوں تو ناشتے میں جو چیز پکا رہی ہیں اس پہ دم کر دیں۔ اگر میٹھی چیز تو بہت اچھی بات ہے، پھر انشاءاللہ دیکھیں جو یہ وظیفہ پڑھ کر جس کو یہ دم کی وہ چیز کھلائیں گے نا تو اس کے اندر سے جتنی گندگی ہے، کیونکہ گالی دینا ایک بہت بڑی گندگی ہے، اور جب انسان گالی دینے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے بدن سے اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی کہ جہنمی بھی لوگ چیخ پڑیں گے، یہ کون آ گیا ہمارے پاس؟ اتنا بدترین آدمی ہے جو گالیاں دیتا ہے۔ اچھا، گالیوں کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے نا یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ یہ ہم دل سے تھوڑی گالی دے رہے ہیں، ہماری زبان ایک وہ محاورہ بنا ہوا ہے۔ غلط ہے، شیطان نے سکھا دیا گالی اور فوش گالیاں تو بہت بری بات ہے، بات فوش گالی کی ہو رہی، بہت بری بات ہے۔ اچھا، محبوب صاحب نے راولپنڈی سے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بھتیجی جو ہیں وہ بیمار ہیں اور ان کے رشتوں کے حوالے سے بھی کچھ پرابلمز ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کام اچھے کر دے۔ ایک تو یہ کہ صحت کے لیے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور دم کیا پانی استعمال کریں، اور 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے 5 تسبیح پڑھیں، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، پھر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے غیب سے رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کنیز فاطمہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے تمام فیملی ممبرز جو ہیں وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ویزا ہر دفعہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یہ اکیلی یہاں پہ رہ گئی ہیں، فیملی ممبر سارے کینیڈا ہیں۔ بیٹا اس واقعی بہت تکلیف ہے، مجھے آپ کی بات سنی، دل بھی دکھ ہوا، مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی کال آئی تھی، تو بیٹا ہمت رکھے، وجہ تو کچھ نہیں ہے، بس عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے آپ جو ہے 5 تسبیح پڑھیں، بہت جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو اسباب عطا فرما دے گا اور آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لاہور سے عالیہ صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہیں علیشہ، ان کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، اب ان کی دوبارہ رشتوں کے حوالے سے بڑی مشکلات ہے۔ الشبہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے الشبہ پر، جو منگنی ٹوٹ گئی اس کا بھی افسوس ہے، بہرحال ابھی جو میں نے وظیفہ دیا نا رشتے کے لیے وہی آپ بھی کریں، اور چاہیں تو مجھ سے کراچی خط لکھے تو میں علاج بھجا دوں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں، رکعتوں میں جو پڑھنا چاہے پڑھیں، سورہ اخلاص و جو پڑھنا پڑھیں،
اور بعد 5 سے پڑھیں یا لطیفو یا لطیفو یا لطیف. آپ بھی پڑھیں، امی بیٹی پڑھیں، ماں پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا لطف و کرم کرے گا، غیب سے سارے کام آسان ہو جائیں گے. آخری سوال ہے اور وقت بھی کم ہے. مریم صاحبہ نے کراچی سے میں رابطہ کیا. ان کے بھائی ہیں اطہر، انہوں نے ایک دوسری کمپنی جوائن کر لی ہے جہاں وہ پہلے کام کرتے تھے، وہ چھوڑ دیا انہوں نے، مگر اس پرانی کمپنی میں کچھ واجبات ابھی بھی باقی ہیں تو وہ نہیں دے رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ بتائیں. یا ہادی یا باقی، یا ہادی یا باقی. ہادی مانے ہدایت دینے والا، باقی مانے نعمت قائم رکھنے والا. یا ہادی یا باقی، یا ہادی یا باقی 5 تسبیحاں فجر کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، اور جو ان کی رقم باقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ملا دے گا. یا ہادی یا باقی. یا ہادی یا باقی. تھینک یو سو مچ بشیر صاحب، آپ تشریف لائے. اور دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. تھوڑا سا وقت ہم نے بچا لیا ہے، وہ اس لیے کہ آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بشیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعا کروائیں، اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ سے پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے مجھے اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد مرگی کے دورے، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیوں کی پریشانی، پاکستان کے اندر حکمرانوں سیاستدانوں کی جنگ و جدال کی پریشانی، کرنسی کی تباہ حالی کی پریشانی، مہنگائی کی پریشانی، ہر پریشانی اپنی رحمت سے دور 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 فرما دے. برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا. ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے. ہمارے اندر الفت اور موت پیدا فرما، ہمارے دلوں کو علم کا نور عطا فرما، اور دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.